अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामीन इकराम, खुशामदीद आपको हमारी कानून मुफरिद रज़ा की तरबियती नशिस्त का आज 26वां दिन है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। वो अहम इस लिहाज से है कि जब आपके पास मरीज़ आते हैं, आप तबीब हैं, हर नौयत का मरीज़ आता है, जल्दी अमराज लेकर मरीज़ आता है, तो ऐसे में क्या तदबीर इस्तेमाल की जाए। हम मरीज़ को खाने के लिए दवा भी दे रहे हैं, उसके जिस्म से फुजलात की सफाई भी कर रहे हैं, उसको खून साफ़ी अद्वियात भी दे रहे हैं, मगर बसा औकात जिल्द पर जमाद करने के लिए अद्वियात भी काम नहीं आती, या आती हैं तो दवा जब तक लगाई बीमारी ख़त्म हो गई, दवा छोड़ दी तो बीमारी वापस से कन्वर्ट हो गई। ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैंने ज़रूरी समझा कि नब्ज़ के साथ इस कैफियत को भी बयान कर दिया जाए, और साथ ही साथ आपको इस बारे में भी आज वीडियो में सुनने को मिलेगा कि जब किसी तहरीक का सफ़र करवाया जा रहा हो मेडिसिन देकर, हम कोई ऐसा कोई मरीज़ है जिसका इलाज कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसकी नब्ज़ आगे को सफ़र कर जाए, वो अपने सेहत की नब्ज़ में चला जाए। हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ आते हैं अद्वियात और ग़िज़ाई परहेज़ करने के बावजूद उनकी नब्ज़ सफ़र नहीं कर रही, या फिर कोई ऐसी नौयत का मरीज़ है कि बीमारी तो ख़त्म हो रही है, मरीज़ तो सेहत की तरफ जा रहा है मगर बहुत स्लो। तो ऐसे में ये एक तदबीर है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसे आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मरीज़ दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सामीन इकराम, मौजू आपने देख लिया होगा हमाम के हवाले से। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हमाम क्या है। इससे मुराद गुस्ल भी है, इससे मुराद किसी चीज़ का भाप की शक्ल में लेना भी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बाथ कहते हैं। इसकी कई इक़साम हैं, कोल्ड बाथ, हॉट बाथ, किसी अद्वियाती असर का बात। हम कहते हैं कानून मुफरिद रज़ा के तहत सर्दी, गर्मी या तरी हम दे करके जिस्म से उस जो मखसूस अज़ा या मखसूस बदन किसी एलर्जी का शिकार है, कोई बीमारी ऐसी है जो जिस्म को मुतासिर किए हुए है, जब आप हमाम करते हैं, जब आप वहाँ उस पर गुस्ल कराते हैं, मुनासिब बकदरे का, मुनासिब चीज़ का उस मकाम पर गुस्ल कराने से वो कैफियत ज़ाहिर हो जाती है। हमाम के लिहाज से आज आपको समझाना है कि नहाने के पानी या गुस्ल के पानी की 3 इक़साम मौजूद हैं। सामीन इकराम, जो हमाम बारिद है, जिसे ठंडा पानी का हमाम या ठंडे पानी से गुस्ल करना कोल्ड बाथ कहते हैं, ये उजलाती नौयत का होता है। इस पानी से नहाने से, इस पानी से गुस्ल करने से आपके मरीज़ों में खुश्की बढ़ जाएगी। सामीन इकराम, साथ ही साथ वो लोग जो कि हार बात, गुद्दी बात, गर्म बात, कोल्ड बात की मुनासिबत देखें तो इन हमाम के इस्तेमाल करने से जिगर और गुर्दों में तहरीक शिद्दत पकड़ती है, मरीज़ बेहतरी की तरफ भी जाता है। लेकिन अगर उज़लात तहलील हो जाएं, जो आगे जिक्र करूँगी, तो ये कोल्ड बात किन किन हैसियत में नुकसान देता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और हमाम की किस्म है जिसे मरतूब कहते हैं, या मरबूत किस्म का हमाम होता है, जो कि सादा पानी से हम लोग जो आम नल वाटर, टैप वाटर से नहा रहे होते हैं, ये आमतौर पर हर शख्स ही इसको अप्लाई करता है, और ये आपके जिस्म में आसाबी या तरी नौयत का होता है, तरी बढ़ाता है। तो सामीन इकराम, सबसे पहले तो हमाम की अहमियत इस तरह से लीजिए कि जब कोई मरीज़ या कोई बीमारी जल्दी एतबार से आपको लाहक है, तो आप उसको मुनासिब बाथ अटेंड करवाएं पेशेंट को। अगर उसकी नब्ज़ खुश्की में स्टक हो गई है, खुश्की की तहरीक टूट नहीं रही है, जल्द उसके जिस्म पे असर नहीं कर रही है, आप मरीज़ को गर्म पानी का बात कह सकते हैं। आपको मैं बता रही हूँ आगे चल के इसी वीडियो में कि किस किस तदबीर को इस्तेमाल करके हम हमारे मरीज़ों को सेहत की तरफ जल्दी लाएंगे, हम उनकी जल्दी अमराज को तोड़ सकते हैं, और हम किस तरह से उनके जिस्म को फरहत बख्शने की तदबीर कर सकते हैं, और नब्ज़ किस किस अंदाज में कौन कौन से बात में चलती है। सामीन इकराम, उजलाती बात जिसे हम सर्द बात कह रहे हैं,
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ یہ جما دے خون کو، یہ برف لگا پانی ہو کہ اعضاء بھی ٹھنڈے ہو کر لکڑی بن جائے۔ اس کا مطلب وہ پانی ہوگا، وہ ٹھنڈا پانی جس کو اگر آپ جسم پر ڈالیں تو کپ کپی کی کیفیت آتی ہے، جسم پر ایک لرزہ کی کیفیت آتی ہے، یہ رونگٹے جو ہیں وہ ہلکے ہلکے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس نوعیت کا حمام اٹینڈ کیا جاتا ہے، اس نوعیت کے پانی سے نہایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب ٹھنڈے پانی سے جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے اور یہ ٹھنڈا پانی اگر مسامات کو بند کر دے تو نبض اس وقت سری ہو جاتی ہے، نبض اس وقت سری ہو جاتی ہے، عزم میں آ جاتی ہے اور جسم میں طاقت آنے لگتی ہے۔ اگر یہ سرد پانی جسم کے اندر داخل ہو گیا، جسم کے اعضاء کو ٹھنڈا کرنا شروع ہو گیا، تو وہاں پر نبضیں جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نبضی اصلاح میں نے بتائی، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو جو ٹھنڈ سے ایک تو عارضی طور پر گرمی دور ہو گئی، دوسرا رطوبت کی تھوڑی کمی پڑ گئی، یا پھر آپ نے اس پانی میں پھٹکری ملا دی، ٹھنڈی نوعیت کی گلاب کی پتیاں ملا دی، تو جب سرد پانی کا باتھ آپ لے رہے ہیں تو جسم میں جو دل ہمارا ہے یہ فوری طور پر تیز ہو جاتا ہے، دھڑکنا تیز کر دیتا ہے، حرارت اس میں بڑھنے کے لیے حرارت بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو بیرونی سردی ہے اس کو وقتی طور پر ختم کیا جا سکے۔ تو سامعین کرام، جب دل تیزی سے دھڑکتا ہے، حرارت تیزی سے پیدا ہوتی ہے، قانون مفید اعضاء میں عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی نوعیت کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ عضلات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور جب ٹھنڈا باتھ لیا جاتا ہے، عضلاتی باتھ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس نوعیت سے آپ کے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک بہت اہم سوال ہے جو میں نے شروع میں ہی ویڈیو میں کی تھی کہ بعض ایسے مرض ہیں جو ہماری جان نہیں چھوڑتے جلدی اعتبار سے۔ پچھلے دنوں سورائسس کے ددر چمبل کے کیسز بڑے سامنے آئے، خاص کر یہ جب برسات ہی لگتے ہیں اس کے بعد یہ جلدی امراض، پھوڑے، پھنسیاں، ددر چمبل کی شکل کثرت سے ہو جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں ٹھنڈے پانی سے احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ جو شخص سورائسس، ددر چمبل کا شکار ہے اور وہ سرد پانی سے نہا رہا ہے، اس کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں جائے گی۔ آپ جتنے بھی ادویات استعمال کریں وقتی طور پر جائے گی۔ مریض کا پیٹرن وہی ہے کہ وہ سرد باتھ، کولڈ باتھ، عضلاتی باتھ اٹینڈ کرتا ہے اور وہ اس کو بیماری پھر سے لاحق ہو جائے گی۔ ایسے میں ہمیں ٹھنڈے پانی سے مریض کو بچانا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں ٹھنڈ سے پانی سے بڑھنے لگتی ہیں، کیونکہ جسم میں عضلات بڑھ جاتے ہیں، عضلاتی نوعیت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، آپ لوگوں نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں ان کا جسم گرم رہتا ہے، اور جو گرم پانی سے نہاتے ہیں ان کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جو بزرگ ہمارے تھے وہ ٹھنڈے پانی سے، مٹکے کے پانی سے یا سرد پانی سے نہا کر صبح صبح نماز وغیرہ کے لیے چلے جاتے تھے، اور صحت قابل دید ہوتی تھی، دیدنی صحت ان کے پاس ہوتی تھی، چہرہ سرخ اور ٹماٹر کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ جسم میں ایسی چستی اور فرحت ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ کیا، ہمارے تو نوجوان بھی بیمار ہیں، اس وجہ سے کہ سردیوں میں ہم گرم پانی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور بجائے اس بات کے کہ باتھ کا ٹینٹ کا خیال رکھا جائے، جس پانی سے غسل کریں گے اس کا اثر آپ کی طبیعت پر ضرور پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے بزرگوں کو، کیونکہ ہم نے نبضیں پڑھی ہیں، جتنی بھی عضلاتی تحریک ہے وہ ڈھیڑ عمر میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے، نوجوان مردوں کو چاہیے ہوتی ہے، تو انہیں کبھی بھی گرم پانی سے بات نہیں لینا چاہیے، ماں سوائے اس وجہ سے کہ جب ان کے جسم میں گرمی یا تری یا رطوبت نہ بڑھی ہو بلکہ خشکی ہی بڑھ گئی ہو، تو پھر وہ عضلاتی بات ٹھنڈے پانی سے نہانا بند کر دیں۔ دوسری ہمارے پاس نوعیت ہے غدی بات کی، غدی حمام کی، ہار حمام کی۔ اس سے مراد بخاری حمام بھی ہے۔ بخاری حمام یعنی جو آپ بھاپ سے غسل کرنے کی بھاپ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم سائنس کی پرابلم ہوتی ہے، مریض کو ناک بند ہو گیا ہے، یہاں اور یہاں بلغم جمع ہو گیا ہے، مریض کو سانس لینے میں تنگی آ رہی ہے، اکثر یہ سردیوں میں دیکھا گیا ہے کہ مریض کی ناک بند ہو جاتی ہے ایک سائڈ یا دوسری سائڈ، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی میوکس جمع ہو گیا ہے، مواد کچھ ریشہ گاڑھا ہو گیا ہے، جمع ہو گیا ہے۔ اطباء کرام بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اس کیس میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں،
ہم کو کہتے ہیں آپ بھاپ لیں، گرم پانی کریں، اس میں مناسب ادویات ڈالتے ہیں اور ان کو بھاپ لینے کا کہتے ہیں۔ بھاپ سے بڑا سکون آتا ہے، ناک کا وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ غدی تحریک میں یہ جتنے بھی انہیلر لینے والے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی بھاپ سے ہی اس کو راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت سی بیماریاں آپ کی بھاپ کے ساتھ یا بات کے ساتھ یا حمام کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو سامعین کرام، جو ہمارے پاس غدی تحریک کا بھاپ یا حمام ہے، اس میں کیا ہوا کرتا ہے کہ جب آپ کسی مریض کو گرم پانی کی طرف لے جاتے ہیں یا وہ خود ہی گرم پانی سے نہاتا ہے، تو گرم پانی کی دو صورتیں ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ اگر گرم پانی آپ کے اندرونی اعضاء کو گرم کر دے، یعنی وہ اتنی دیر ہو، وہ گرم پانی اتنی دیر تک اٹینڈ کیا جائے کہ آپ کے اندرونی اعضاء کو گرم کر دے، تو پھر اس سے آپ کی نبض میں عزم آ جائے گا، نبض میں شرف آ جائے گا، نبض میں سرعت آ جائے گی، یعنی آپ کا دل اچھے سے حرکت کر رہا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ گرم پانی ایسی نوعیت کا ہے کہ آپ کے اعضاء کو اندر نہیں پہنچتا، بلکہ اعضاء کے اندر وہ برودت ویسی کی ویسی ہے اور گرم پانی صرف عارضی طور پر جسم پر اثر کرتا ہے، تو ایسے میں آپ کی نبض ضعیف، صغیر اور بطیء اور متفاوت ہی رہتی ہے۔ سامعین کرام، بعض اوقات کچھ لوگ گرم پانی اتنا اٹینڈ کرتے ہیں کہ غشی آ جاتی ہے، تحلیل واقع ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے تحلیل، ہم نے تو سنا تھا کہ گرم پانی سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایسے ہے کہ قانون مفید اعضاء میں 2 نمبر اور 3 نمبر عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی سے تو دل کی تحریک تیز ہوتی ہے، لیکن غدی عضلاتی یا غدی اعصابی جو تحریکیں ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غدی اعصابی تحریک جب شدت پکڑتی ہے تو عضلات میں تحلیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرا سی گرمی بڑھتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، تو مریض کو غشی آ سکتی ہے جب ضرورت سے زیادہ گرم پانی دے دیا جائے، ضرورت سے زیادہ گرمی کی وجہ سے اس کا دل تحلیل کی طرف چلا جائے۔ جب دل تحلیل کی طرف جائے گا، گرمی کی وجہ سے وہ سست ہو جائے گا، وہ گھبرانے لگے گا اور وہ بطیء اور متفاوت کی طرف جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، غدی تحریک کا جو ہمارے پاس حمام ہے، یہ اس نوعیت میں کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا مریض عضلاتی تحریک میں سٹک ہو گیا، پیچھے میں نے سورائسس، ددر چنبل کہا تھا، آپ ان لوگوں کو ہمیشہ گرمیوں میں بھی کہیں کہ بھائی آپ نے گرم پانی سے نہانا ہے، آپ کی خشکی جسم کی ٹوٹ جائے گی، آپ کا جلد ملائم ہو جائے گا، مسام کھل جائیں گے، عضلاتی طریقوں میں جو جسم میں میل کچیل پھنسا ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے گا، جلد نرم ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی تحریک سفر آسانی سے کرے گی۔ سامعین کرام، میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، اگر میرے پاس نبض میں ان کی نبض دیکھتی ہوں، وہ بطیء ہے، لین ہے، نرم ہے، گرمی ہے مریض میں، تو میں مرطوب یا غدی یا سرد حمام کی طرف ان کو لگاتی ہوں، اور جب میں مریض میں خشکی دیکھتی ہوں بہت زیادہ، تو میں اسے کہتی ہوں بھائی گرم پانی سے آپ نہایا کریں، گرم پانی پیا کریں، گرم پانی سے نہایا کریں، تاکہ ان کی عضلات ٹوٹیں، عضلات تحلیل کی طرف جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری نوعیت کا حمام ہے وہ ہے مرطوب قسم کا، جسے ہم اعصابی حمام کہتے ہیں۔ یہ ایک نارمل ٹیپ واٹر، نلکے کا پانی ہے، اور اس کے اندر یہ سمجھیے کہ ہم روز ہی ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہر گھر میں ہی اس حمام کو، اس بات کو اٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، ایک تو اعصاب چست ہوتے ہیں، دماغ اور حافظہ تیز ہوتا ہے، جسم میں نرمی بڑھ جاتی ہے، رطوبت بڑھ جاتی ہے، نبض ایسے انگلی سے ایسے اس کو ادھر ادھر کریں وہ ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے، جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں تو لکھا ہے کہ نارمل پانی میں وہ تھوڑا سا دودھ ملا کر غسل کرتے ہیں، گلاب کی پتیاں ڈال کر غسل کرتے ہیں، تاکہ جلد کی، چہرے کی رنگت بڑھ جائے، جسم جو ہے وہ نرم و نازک ہو جائے، خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ تو حمام کی یہ کچھ کنڈیشن ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا چشمہ ہے، میرے پاس ایک بات مجھے یاد آئی ابھی کہ میرے پاس ایک مریض تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کوئی چشمہ ہے، اور وہ چشمہ ایسا ہے کہ گاؤں کے سب لوگ دیسی گھی کی ایک بوتل لیتے ہیں اور اس چشمے کے پانی میں جا کر نہاتے ہیں، کیسی ہی پرانی قبض ہو، کیسی ہی پرانی جلدی امراض ہوں، وہ زائل ہو جاتے ہیں، اس کو نہاتے ہیں، اس پانی سے غسل کرتے ہیں اور دیسی گھی پیتے ہیں۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دیسی گھی کیوں پیتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے بعد میں ٹیسٹ کروایا تو اس پانی میں سلفر، گندک کا امیزش تھی۔ تو گندک کی امیزش کی یہ بات ہے کہ جب کبھی چشمے کے پانی میں آپ نہاتے ہیں
تو اس سے نبض میں عزم آ جاتا ہے. جب گندک کے پانی میں نہاتے ہیں تو نبض میں صورت آ جاتی ہے، لیکن اگر گندک کے پانی سے زیادہ بار نہایا جائے تو یہ اندر گرمی کر کے تحلیل واقع کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامعین کرام، میں نے کوشش کی ہے کہ حمام کی کچھ کیفیت آپ کے سامنے رکھ سکوں. اگر آپ کے پاس سرد حمام آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا مریض ہے جس کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جلد کھردری ہے، ایسے عجیب سی، بعض لوگوں پہ میل چڑھا ہوتا ہے، اور بعض آپ کو محسوس ہو رہا ہے جلد خشک ہے، بواسیر کی کنڈیشن ہے، سورائسس کا کوئی مسئلہ ہے، ددر چمبل کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو سائنس کی کوئی پرابلم ہے، خشکی کی وجہ سے ناک اس کا بند ہے، کوئی جسمانی اندرونی طور پر اس کو خشک مرض لاحق ہے، آپ پانی میں گندک کا استعمال کریں، چاہے وہ چشمے کی شکل میں ہے، چاہے آپ نے پانی میں گندک ملا دی ہے، اور مریض کو نیم کے پتوں سے آپ غسل کروا سکتے ہیں. آپ تھوڑا نمک اور وہ پنکی پٹاس ہوتا ہے اس کو آمیزش کرا کے گرم پانی سے مریض کو نہلوائیں تو اس کا جلد کی طرف سے سارا معاملہ دور ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے جو کہ غدی تحریک کی وجہ سے تحلیل کا شکار ہے، 5 نمبر کا کوئی مریض ہے، 4 نمبر کا کوئی مریض ہے، آپ دیکھتے ہیں 6 نمبر کا کوئی مریض ہے، آپ اس کو ٹھنڈے پانی، سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی کی ہدایت کریں. یہ مریض ٹھنڈے پانی کی طرف جائے گا، اس کی نبض کی نرمی خود بخود ٹوٹ جائے گی اور مریض انشاءاللہ صحت کی طرف چلتا جائے گا. سامعین کرام، نبض کے حمام کے حوالے سے بتانے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو جس طرح کا بات اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا اثر اس کی نبض پر پڑتا ہے. ہم عام طور پر گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں گرم پانی کی طرف جاتے ہیں، لیکن بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے، پرانے زمانے کے اطباء ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جتنی سردی ہوتی تھی اتنے یخ ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے تھے، ٹینکیوں کے پانی سے نہا لیا کرتے آپ لوگ اگر تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صحتیں دیدنی ہو جائیں گی، عمر میں برکت ہو جائے گی، بیماریاں آپ سے دور ہو جائے گی، جلدی امراض تو ہوا ہی نہیں کریں گے. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئے نکات یہاں مل گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.